किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड, मुसन्निफ़ा तहमीना दुरानी, बाब नंबर 7। देखा जो तीर खा के। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। जो जहन शहरी माहौल का परवरदा हो, उसका किसी जागीरदार से वास्ता सिर्फ रोमानी नावलों में पढ़ सकता है। उनको जिन्होंने नौजवानी में ताज़ा ताज़ा कदम रखा हो, मिल्स एंड बोन के जाली निरे गत्ते के बने करदारों के किस्से और जॉर्जेट हेयर के सरूर अंगेज इश्किया रोमान पढ़कर बड़ा लुत्फ़ आता है। जागीरदार साईं किसी और दुनिया की हस्ती मालूम होता है, बाल अमूम उसे कदावर, सांवला और खूबरू दिखाया जाता है, जिसकी आंखें चमकती रहती हैं और रगों में जिप्सी लहू की खफीफ सी अमेज़िश शामिल होती है। उसका गुस्सा नाक पर दरा रहता है और वो बड़े जोशीले अंदाज में प्यार करता है। वो हमारे सामने उन मर्दों की मिसाली तस्वीर बनकर सामने आता है जो औरतों को कोई घटिया मखलूक समझते हैं। वो औरतों से नारवा सलूक करता है और उसके बावजूद औरतें उसे दिल दिए बगैर नहीं रह सकती। जागीरदार की बेरवाना अकड़फों से मुतासर होकर हीरोइन उसके दाम में फंस जाती है। नौखेज़ कायरीन के दिल ये देख कर धक धक करते रहते हैं कि खूनख्वार तरीन शमशीर जनों की से इसके सामने एक नहीं चलती। वो उनके वार खाली देने में माहिर है और हर बार अपने मुश्किल राहवर पर सवार शाम में यूँ उतर जाता है जैसे दुनिया में उसका यही एक मुश्किला हो। हकीकत कहीं ज़्यादा मामूली और बेरंग है। मुस्तफ़ा खर का ताल्लुक़ पंजाब के खरल कबीले से है। ये असल में राजपूत थे, अब खुद को जाट कहते हैं। राजपूत खरल मुसलमान हो गए थे। वो पंजाब के तूलो अर्ज़ में फैले हुए हैं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आबादियाँ जालंधर, साहिवाल, बहावलपुर और मुल्तान के इर्द गिर्द हैं। वो रावी के दोआबे में, यानी जहाँ रावी और चन्नाब का संगम वाक़या है, वहाँ से साहिवाल और लाहौर की दरमियानी हद तक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। खरल दो बड़े ग्रोहों वड्डे रावी कबाइल और कमले रावी कबाइल में मुनक्कस हैं। अव्वल ज़िक्र का सदर मकाम कोट कमालिया है। तारीख़ी तौर पर इन दोनों कबीलों में हमेशा से चलती आई है। उनमें सिर्फ एक कदर मुश्तरक है, दोनों को जंग के सियालों से नफ़रत है। खरल कबीले की शोहरत हमेशा शोरश पसंदी के हवाले से रही है। वो अपना शजरा निसब बोपा से मिलाते हैं, जो ख़ुद राजा किरण के ख़िलाफ़ में से था। वो उज शरीफ में आबाद हुआ और वहाँ मखदूम शाह जहानिया के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। एल्फिंस्टन ने आबादकारी के बारे में अपनी रिपोर्ट में खरलों का जिक्र इन अल्फाज में किया है। उनके बारे में हमेशा से ये मशहूर है कि मसाइब सहने और जुर्तमंदी का मुजाहरा करने में खातियों के सिवा उनका कोई सानी नहीं। लेकिन जिस इलाके में वो आबाद हैं, वो ज़ेर काश्त रकबे में तेज़ रफ्तार तोसी की वजह से रफ्ता रफ्ता इस चीज़ से खाली होता जा रहा है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा तकवीत का बाइस थी। मेरी मुराद घने जंगल से है। लिहाजा माजी करीब तर में शोरश बर्पा होने के बाद बड़ी तादाद में फ़ौज आते ही वो अपना इलाका खाली करने पर मजबूर होते हैं और यूँ अपने करियों की तराजी से उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके सबसे नामवर रहनुमा अहमद खान खरल ने सितंबर 1857 में कैप्टन ब्लैक के मातहत फ़ौजी दस्ते से लड़ते हुए मारे जाने से पहले कम अज़ कम 5 बगावतों में, जो सब की सब एक हद तक कामयाब रहीं, खरल कबाइल के मुश्तरका लश्कर की क़ियादत की। उन बगावतों का असल मकसद हिंदुओं और खत्रियों को लूटना था। अपनी कोशिश में कामयाब होने की उन्हें बल अमूम इतनी कीमत अदा करनी पड़ती कि अमन बहाल होने के बाद उन पर नजराने के नाम पर वाजबी सा जुर्माना आयद कर दिया जाता। इन कामयाबियों की वजह से अहमद खान खरल का शोहरा दूर दूर तक फैल गया और उसे बड़े रावी के तमाम इलाके में बड़ा रसूख हासिल हो गया। उसका सबूत 1857 की सरकशी है, जिसका मंसूबा बज़ाहिर उसी ने तैयार किया था और शोरश को मुनज़्ज़म करने में भी उसी का हाथ था। कद के एतबार से खरल औसत कामत से ऊंचे होते हैं। उनके नकश बहुत तीखे हैं। उनमें गैर मामूली तवानाई और कुव्वत बर्दाश्त पाई जाती है। बाकी सब जाटों की तरह उन्हें भी राजपूत नस्ल होने का अदा है।
اور اسی طبقے کی طرح وہ کھیتی باڑی کرنے والے تمام لوگوں کو قدر تحقیر کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ چنانچہ ان کے دیہات میں کاشتکاری کو کئی طور پر بسی وانوں اور نیچ ذات والوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور کھرل مالک پیداوار میں سے اپنا حصہ وصول کرنے پر قناعت کرتے ہیں۔ ان کے پاس صرف سیلابی زمینیں ہیں۔ ان کے متوسلین تک کو کھیتی باڑی جیسا کام بھی نہایت مشقت طلب معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور مستشرق منتظم اور عالم پرسر کا کہنا ہے کہ کھرل شادی بیاہ کے موقع پر بہت فضول خرچی کرتے ہیں، مسافر نواز ہیں، چوری چکاری کی عادت بھی ہے، زراعت سے بہت کم لگاؤ ہے۔ آج بھی خصوصاً شادی کے موقع پر بہت سی ہندوانی رسموں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک فارسی کہاوت ہے کہ ڈوگر، بٹی، وٹو اور کھرل سب شورش پشت ہیں اور پشتنا ہیں۔ لومپل گریفن لکھتا ہے، تاریخ کے تمام ادوار میں کھرل شورش پسند، وحشی اور سارق قبیلہ رہے ہیں۔ اس بات کی کبھی تاب نہیں لا سکتے کہ انہیں جکڑ کر رکھا جائے۔ مار داڑ اور لوٹ مار کر کے خوش رہتے ہیں۔ باقی مسلمان قبیلوں کی بنسبت زیادہ کٹر ہیں، اور انہوں نے ہندو راج کے سامنے انتہائی ناخوشی سے سر جھکایا۔ دیوان ساون مل اور سکھ انہیں باز رکھنے کے لیے اس سے زیادہ کرتے بھی کیا۔ بات یہ تھی کہ ان کے خلاف جب بھی کوئی منظم فوج بھیجی جاتی، وہ پسپا ہو کر دلدلی علاقوں اور گھنے جنگلوں میں ڈیرے ڈال لیتے، جہاں ان کا تعاقب کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ کہا جاتا ہے وہ آہدی اور فتنہ پرور ہیں، برے کاشتکار اور بدنام چور ہیں، اپنی ذات کی حد تک قدآور اور خوبرو ہیں، اور عادتوں کے لحاظ سے خانہ بدوش اور لٹیرے۔ کھرل قبیلے کی کھر شاخ کو اپنا نام زیادہ پرتغنن انداز میں ملا۔ خطہ لاہور سے تعلق رکھنے والے کھروں کے ایک ٹولے نے ملتان میں گنے کے ایک کھیت کے پاس پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے گنے کاٹ کر کچھ اپنے مویشیوں کو کھلا دیے اور کچھ کو جوڑ جاڑ کر جھونپڑیاں بنا لی۔ جب کھیت کے مالک نے گلہ کیا تو انہوں نے بولپن سے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ گنا کسی قسم کا سیج ہے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا وہ کون ہے تو انہوں نے فخر سے کہا کہ وہ کھرل ہیں۔ بزلہ سنج مالک نے رعایت لفظی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، تم کھرل نہیں ہو، کھر ہو، جس کے معنی فارسی میں گدھا ہیں۔ یہ شاخ ملتان سے ملک مظفر گڑھ میں دریائے سندھ کے کنارے آباد ہو گئی۔ بہرکیف کھر اپنے نام کی ابتدا کی وجہ کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ کھرلوں کے پیر قبیلے کو عام افراد سے برتر سمجھے جاتے تھے۔ علماء اور ان کے مریدوں میں فرق کرنے کے لیے ثانی الذکر خود کو کھر کہنے لگے۔ کھر فخریہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ سیان کے رومانی ہیرو مرزا جٹ کی اولاد ہیں، جو صاحبہ کو لے اڑا تھا اور جس کا نام پنجاب کے قلب و نظر پر نقش ہو چکا ہے۔ کھر رومانی مزاج کے مالک ہیں، ان کی رومان پسندی کی اصلاح ناممکن ہے۔ کھر خاندان کی تاریخ کچھ افسانہ ہے، کچھ تذکرہ اولیاء ہے۔ یہ تاریخ نسل در نسل زبانی منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ مصطفیٰ کے اب وجد نے کوٹ ادو کا رخ اس لیے کیا کہ انگریز اپنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرتے رہو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے قبائل سے جنگ کرنے پر اکسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاندان کے بزرگ افراد برطانوی راج کے خلاف تھے اور سفید آقاؤں کے خلاف احمد خان کھرل کے کارہائے نمایاں کی یاد ابھی تازہ تھی۔ انہوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ قبیلہ شیر خوار بچیوں کو ہلاک کرنے کا عادی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس عظیم نقل مکانی کا آغاز ہوا تو تمام عورتوں اور بچوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا۔ کھرل چاہتے تھے کہ دوران سفر ان پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو۔ انہیں پتہ تھا ان کی عورتیں دوسرے غرت گر قبائل کا ہدف بن جائیں گی، اس لیے انہیں مار ڈالنا مسئلے کا زیادہ ابرومندانہ حل تھا۔ وہ نقل مکانی کر کے دریائے سندھ کے کنارے کنارے آباد ہو گئے۔ مصطفیٰ کے دادا نے 4 شادیاں کی۔ ہر بار اس کی بیوی پورے گاؤں اپنے جہیز میں لائی۔ ان دیہات کے علاوہ بابا نے اپنی مقتول عورتوں کے سونے اور زیورات کی مدد سے، جو وہ ساتھ لانا نہ بھولا تھا، زرخیز زمین کے بڑے بڑے رقبے خرید لیے۔ مربع بر زمین صرف 4 آنے میں مل جاتی تھی۔ اس کی ایک بیوی کا نام سناوا تھا۔ وہ اپنے جہیز میں ایک گاؤں لائی تھی جو آج بھی اس کے نام سے منسوب ہے۔ خریداری اور ازواجی رشتوں سے دادا کی جاگیر میں کوٹ ادو اور ڈوگر کا بھی اضافہ ہوا۔ ان بزرگوار کے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک طفولیت میں فوت ہو گیا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ پرانے خانہ بدوش طور طریق چھوڑ کر کسی جگہ ٹک کر رہا جائے۔
جو زمین پہلے پورے قبیلے کی شاملات تھی اسے اب صرف ایک خاندان کی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ قبائلی معاشرے سے جاگیردارانہ معاشرے کی طرف سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ دونوں بیٹوں محمد یار کھر اور احمد یار کھر کے سماجی قدوقامت میں اضافہ ہوتا گیا۔ محمد یار کھر بہت بچہ خیز واقع ہوئے تھے۔ ان کے 25 سے زیادہ اولادیں ہوئیں۔ انہوں نے بہت ہی کم عمر میں شادی کی تھی۔ جب ان کی بیوی فوت ہوئی تو انہوں نے دوبارہ شادی کر لی۔ نئی بیوی ملتان کی کوئی رقاصہ تھی۔ اس رقاصہ کی بہن کی شادی ڈیرہ غازی خان کے سردار مزاری سے ہوئی۔ رقاصہ بیوی کی وفات کے بعد محمد یار کھر نے مصطفیٰ کی والدہ سے شادی کی۔ وہ 60 برس کے اور مصطفیٰ کی والدہ 16 برس کی تھیں۔ مصطفیٰ کی والدہ کے 16 بچے ہوئے، ان میں سے 7 بیٹے اور 1 بیٹی زندہ ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ کا تعلق ملتان شہر سے تھا۔ انہوں نے جاگیردارانہ طرز زندگی اس طرح اپنا لی جیسے وہ ان کی فطرت ثانیہ ہو۔ وہ قبیلے کی تمام رسوم اور روایات کی نہایت احتیاط سے پابندی کرتیں۔ انہوں نے خود کو سرتاپا قبیلے کے رنگ میں رنگ لیا۔ انہیں بیٹیاں جننے سے نفور ہو گیا۔ اگرچہ قبیلے نے نوزائیدہ بیٹیوں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ ترک کر دیا تھا، اس کے باوجود مصطفیٰ کی والدہ جب بھی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اپنی کوفت کا اظہار ضرور کرتی۔ بیٹی جننا عورت کی کمزوری کی دلیل تھی۔ یہ ایک بن لکھا فرمان تھا جسے قبیلے کی تائید حاصل تھی۔ جانے کیسے ایک کے سوا ان کی تمام بیٹیاں فوت ہو گئیں۔ سرگوشیوں میں کہا جاتا تھا کہ بیٹیوں کی موت کی ذمہ دار وہ آپ ہیں۔ ان کی اموات کے گرد زبردست اسرار کا حصار تھا۔ چھوٹی بچیوں کو پہلے عام زکام یا معمولی کھانسی ہو جاتی، ماں ان پر توجہ نہ دیتی تاکہ ان کی بیماری بڑھتی رہے۔ بچیوں کو پتہ چلتا کہ ان کی قوت مدافعت کمزور پڑتی جا رہی ہے اور بالآخر وہ مرض کی پیچیدگیوں کی تاب نہ لا کر چل بستی۔ ان کی کبھی دوا دارو نہ کی جاتی۔ زندہ بچ جانے والی اکلوتی بیٹی رشیدہ کے ساتھ ماں بہیمانہ سلوک کرتی رہی۔ 6 برس کی عمر میں اسے آج کل کی کسی سنڈریلا کی طرح کھانے پکانے اور برتن مانجنے پر لگا دیا گیا۔ بات بے بات کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے اسے بے دردی سے مارا پیٹا جاتا۔ ماں جونٹے پکڑ کر اسے ادھر سے ادھر گھسیٹتی پھرتی۔ ماں کے سارے بغض کا نشانہ وہی بنتی۔ اس کی یہ غلطی کبھی معاف نہ ہو سکی کہ وہ زندہ بچ گئی تھی۔ رشیدہ کی زندگی موت سے بدتر تھی۔ ہر روز اسے چاروں طرف سے دھوئیں کے مرغولوں میں گر کر کھلے چولہے کے سامنے بیٹھنا پڑتا۔ اس کے میلے کچیلے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں پڑی ہوتی اور وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے چپاتیاں بنانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ آخر ایک روز رشیدہ کو اتنی بری طرح پیٹا گیا کہ وہ مرتے مرتے بچی۔ مصطفیٰ نے اپنی بہن کی جان بچائی اور اسے اپنے ایک مزارع کی بیوی کے حوالے کر دیا جو دائی کا پیشہ کرتی تھی۔ رشیدہ کو اسی عورت نے پالا پوسا۔ 7 بیٹے نظم و ضبط سے آشنا ہوئے بغیر بڑے ہوتے گئے۔ ان کے والد بہت معمر ہو چکے تھے اور والد کو خود کو ٹھیٹھ جاگیردارنی ثابت کرنے اور بیٹی کی جان سولی پر لٹکائے رکھنے سے فرصت نہ تھی۔ مصطفیٰ اور اس کے بھائی ہوش نکلے اور چھوٹے چھوٹے ویشیوں میں تبدیل ہو گئے۔ کوٹ ادو سے ملحقہ قبائلی سرزمین غیر علاقہ کہلاتی ہے۔ وہاں قبائلی سرداروں کے فرمان کو قانون کا درجہ حاصل ہے۔ وہاں عورتوں کا ادلا بدلہ ہوتا، انہیں بیچا جاتا۔ جب عورت فروخت ہو کر کسی کی بیوی بن جاتی تو اسے میاں کی من مانیوں کے سامنے سر جھکانا پڑتا۔ میاں اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا جو زرخدی لونڈی بازی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو اس کی کونچیں کاٹ دی جاتی تاکہ اسے وسیع اور اس صحرا رینگ رینگ کر عبور کرنا پڑے۔ مرد شکاری تھے، عورتیں ان کا شکار۔ وٹے سٹے پر عمل درآمد عام تھا۔ ان کی ابتدا یرغ مال بنانے کے قدیم دستور سے ہوئی ہوگی۔ جب ایک قبیلے کی عورت کسی دوسرے قبیلے میں بیاہی جاتی تو عورت کا بھائی اپنی بہنوئی کی بہن کو بیوی بنا کر لے آتا۔ اس کارروائی سے اپنی عورت کے حقوق کا تحفظ منظور تھا۔ اپنی بیوی سے بدسلوکی کرنے والے شوہر کو بخوبی علم ہوتا کہ اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ شادیاں ایک قسم کا دباؤ ہوتیں جن کی وجہ سے فریقین بدخلقی سے باز رہتے۔ جب بدلے میں بیوی لانے کے لیے دلہن کا کوئی بھائی نہ ہوتا تو چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو دلہن کے باپ سے بیاہ دیا جاتا۔ عورتوں کو بکاؤ مال سمجھا جاتا۔ ان کا فرض منصبی یہ تھا کہ کام کریں، گھر کو صاف ستھرا کریں، کھانا پکائیں، بچے جنیں، مرد کو لذت باہم پہنچائیں اور مار کھائیں۔ حقوق 0، فرائض ہزاروں۔
مردوں میں شکار کے لیے جو میلان خاطر پایا جاتا تھا اس میں پرانے وقتوں سے اب تک کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس خمار کا تعلق ان کے ماضی سے تھا۔ انہیں خون ریزی کا شوق تھا اور چھپ کر شکار کا پیچھا کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ جانور کو تکلیف سے تڑپتا دیکھ کر ان کو حال آنے لگتا۔ مصطفیٰ اور اس کے بھائیوں کے لیے زندگی شکار سے عبارت تھی۔ وہ زبردست کھوجی تھے اور اپنے صید کی تلاش میں کئی کئی دن گھر سے غائب رہتے۔ شکار زیادہ تر گھوڑے پر چڑھ کر، لیکن کبھی کبھار پیادہ بھی کیا جاتا۔ وہ تیتر سے لے کر سانپ تک ہر چیز مارنے پر تلے رہتے۔ اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ جس چیز کا شکار کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال، شکار کرنے کا عمل زیادہ اہم تھا۔ آسکر وائلڈ کا قول ہے کہ جو نہ گفتنی ہیں وہ نہ خوردنی کو کھدیڑنے چلے ہیں، مکمل طرح سے ان پر منطبق ہوتا تھا۔ جب شکار کا موسم نہ ہوتا تو یہ لڑکے لاٹھیوں سے لیس ہو کر اس انتظار میں کھڑے رہتے کہ سانپ جاڑیوں سے کب باہر آتا ہے۔ اگر سانپ رپٹواں چال چلتا، پٹی پٹائی لیک پر آنکنے کی غلطی کرتا تو لڑکے حملہ کر کے اسے فوراً مار ڈالتے۔ سانپ کی تانک میں وہ گھنٹوں کڑی دھوپ میں کھڑے رہتے۔ شکار بجائے خود نشہ تھا۔ شکار کھیلنے سے مصطفیٰ کے ریفلیکس تیز ہوئے، ہمت اور قوت برداشت بڑھی، چالوں گاتوں کی سمجھ حاصل ہوئی۔ اس نے سیکھا کہ بہلا پھسلا کر، دم دے کر کسی کو جال میں کس طرح پھنسایا جاتا ہے۔ کسی سیاستدان کے لیے، خصوصاً اس ملک میں، اس سے بہتر مکتب کوئی نہیں۔ خون کی پیاس بجھنے میں نہ آتی۔ جب کرنے کے لیے کچھ اور نہ ہوتا تو لڑکے رینگ کر چوزوں کے ڈربے میں جا گھستے اور چوزوں کی گردنوں کو اتنا مروڑتے کہ وہ چٹ سے الگ ہو جاتی۔ بے سر کے چوزے کو اذیت کے مارے تڑپتا اور اپنے کپڑوں کو اس کے لہو کی پھوار سے رنگین ہوتا دیکھ کر انہیں بڑا مزہ آتا، یہاں تک کہ چوزا پھڑ پھڑا کر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، آخری بار جرجری لیتا اور دم توڑ دیتا۔ بہت سال بعد میں نے بیزلمیر میں مصطفیٰ کو اس خونی دل بہلاوے سے دوبارہ مزے لیتے دیکھا۔ فوارے کی طرح ابلتے خون کی سنسناہٹ کی یاد آج بھی مجھے ستاتی ہے۔ شکار ان کے ہاتھ آ جاتا تو وہ ضیافت کا اہتمام کرتے۔ وہ سب کے سب کھانا پکانے میں ماہر تھے اور اس مہارت پر انہیں خاص فخر تھا۔ وہ گوشت خور تھے، انہیں گوشت کھانے میں مزہ آتا تھا۔ سبزی سے انہیں مطلق ذوق نہ تھا۔ وہ سبزی خوروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ گوشت کو دیر تک شاذ و نادر ہی پکایا جاتا۔ وہ ایسا گوشت کھانے کو ترجیح دیتے جسے تھوڑی دیر پکایا گیا ہو اور جس میں خون کی ذرا ذرا سی پھٹکیاں ابھی نظر آ رہی ہوں۔ تہذیب ان کی وحشیانہ جبلتوں کو رام نہیں کر سکی تھی۔ جس علاقے میں یہ قبیلہ آباد ہے وہ بہت بنجر اور خشک ہے۔ گرمیوں میں غضب کی گرمی پڑتی ہے۔ سیم اور تھور کے دوہرے مسئلے کی وجہ سے بیشتر زمین کسی کام کی نہیں۔ ماحول درست ہے، لوگ غریب ہیں، زندگی جہد مسلسل ہے، صعوبت کے حقیقی ہونے میں کلام نہیں۔ آب و ہوا بے رحم اور کھٹور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آب و ہوا کے انہیں خصائص کو علاقے کے باشندوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ مصطفیٰ کے خاندان کا سیاست کی طرف جھکاؤ نہ تھا۔ اس کے والد کا اختیار بہت بڑے علاقے پر تھا، لیکن ان کی نظر میونسپل سطح سے آگے نہیں جاتی تھی۔ انہیں قومی سیاست کی منجدار میں قدم رکھنے کا کوئی ارمان نہ تھا۔ وہ انتظامیہ سے دور رہنے اور سماجی کام پر توجہ رکھنے کے قائل تھے۔ جب مشتاق احمد گرمانی پنجاب کا گورنر بنا تو گرمانی قبیلے کی طاقت بڑھ گئی۔ گرمانی ساتھ کے علاقے میں آباد تھے اور وہ مقامی سیاست میں ٹانگ اڑانے لگے۔ گرمانیوں کا اپنی حدود سے تجاوز مصطفیٰ کے خاندان پر گراں گزرا۔ نوکرشاہی جو ہر خاندان کا احترام کرتی آئی تھی، اب جانبدار نظر آنے لگی۔ پولیس نے گرمانی قبیلے کی غیر قانونی حرکتوں کا نوٹس لینا چھوڑ دیا۔ کھروں کو پتہ چلا کہ اگر انہوں نے قومی سطح پر اپنا لوہا نہ منوایا تو وہ متاحت بن کر رہ جائیں گے۔ انہیں بڑا کھلا کہ ان پر دھونس جمائی جا رہی ہے اور ان کی طاقت کی جو روایتی اساس تھی وہ رفتہ رفتہ کھوکھلی ہو چلی ہے۔ کھروں پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان کے اپنے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی ہے اور وہ ان کی بنسبت گرمانیوں کے ساتھ زیادہ اعتنا کرنے لگے ہیں۔ کھروں کو پہلی بار انصاف میں تاخیر سے واسطہ پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ گرمانیوں سے روایتی رقابت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے پانی کے وسائل کا رخ یا تو موڑ دیا گیا ہے یا ان کے بالکل بند ہو جانے کی نوبت آ گئی ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر اور گرمانیوں کی یلغار کا توڑ کرنے کے لیے ہر خاندان قومی سیاست میں حصہ لے گا۔
مصطفیٰ کھر 24 سال کا تھا۔ یہ 1962 کا ذکر ہے۔ محدود حق رائے دہی کے تحت قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے تھے۔ مصطفیٰ نے قومی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بالکل ہی مورخ تھا۔ علاقے کے روایتی خاندان اور اقتدار کا سودا کرانے والے اسے جانتے تک نہ تھے۔ مصطفیٰ ان حقائق سے بددل نہ ہوا۔ کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس کے سربراہ کی خدمت میں وہ حاضر نہ ہوا ہو۔ اس نے ہر ایک کے سامنے وضاحت سے اپنی سیاست اور معتقدات پر روشنی ڈالی۔ لغاریوں کے روپ میں اسے اتحادی مل گئے۔ لغاری گورمانیوں کے رقیب تھے۔ مصطفیٰ نے بڑی مستقل مزاجی سے بالکل نچلی سطح پر مہم چلائی تو اسے خاصی حمایت حاصل ہو گئی۔ جس آسانی سے وہ انتخاب جیتا اس پر سارے سیاسی پنڈت حیران زدہ رہ گئے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب اسے یہ سوچ کر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی کہ سب لوگوں کی نظریں اسی پر جمی ہوئی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا جب سے پہلی بار بنیادی جمہوریت کے اراکین سے بھرے ہوئے کمرے میں تقریر کرنی پڑی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ یہ بات مصطفیٰ نے 24 سال بعد اس وقت بتائی جب جلسہ عام میں اپنی پہلی تقریر کی تیاری میں مشغول تھی۔ گورمانی جیسے گرم و سرد چشیدہ سیاستدان کے خلاف مصطفیٰ کی جیت پر مصطفیٰ کے والد خوش ہوئے۔ انعام کے طور پر انہوں نے اسے 7 لاکھ روپے دیے۔ تازہ ہاتھ آنے والی اس دولت سے مصطفیٰ نے بہت سی کاریں خرید لیں۔ وہ کیڈلک یا اولڈ موبائل میں بڑی دھوم دھڑکے سے پارلیمنٹ جایا کرتا۔ اسے بڑکیلی امریکی کاروں سے عشق تھا۔ بعض اوقات وہ ایک کار کو تو خود چلاتا اور باقی کاروں کے ڈرائیوروں کو حکم دیتا کہ کار جلوس کی صورت میں اس کے پیچھے آئیں۔ اس کو یہ سجائی نہ دیا کہ عمارت کی اس نمائش کو معاشرے کا چیدہ ترین طبقہ نیا پیسہ ہاتھ آ جانے کا اظہار سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پارلیمنٹ میں مصطفیٰ کو اپنی نشست پر بیٹھے رہنے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ وہ ابھی تک پینڈو نوجوان تھا اور اسے اپنے پینڈو ہونے کا احساس بھی بہت تھا۔ وہ بعض مقطع ارکان کے بے تکان تمطراق کو تحسین بری نظر سے دیکھتا۔ ان کی تقریریں سنتے اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ سرعام مؤثر انداز میں تقریر کرنے کی صلاحیت کتنی طاقت کی حامل ہے۔ اس نے منظور قادر، بھٹو صاحب، صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اور نواب کالا باغ کی تقریریں سنی اور ان کی مدد سے تقریر کرنے کے فن کو سمجھا۔ اس نے خود اسمبلی میں ایک بار بھی تقریر نہیں کی۔ اسے پارلیمنٹ کے سب سے غیر اہم رکن ہونے کی شہرت حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جان لیا تھا کہ اب سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر جاگیردارانہ دنیا اپنا کام نہیں چلا سکتی۔ وہ محسوس کرتا تھا کسی بااختیار مقام پر فائز ہوئے بغیر وہ اپنے متوسلین اور اپنی املاک کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ نے اسے قانونی جواز، اقتدار اور تحفظ فراہم کر دیا۔ قومی اسمبلی میں مصطفیٰ نے دیکھا کہ اسے سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھی جاگیردار غلام مصطفیٰ جتوئی کے پہلو میں نشست ملی ہے۔ ان کے نام کے پہلے 2 جز تو مشترک تھے۔ ان کے درمیان اور بھی بہت سے پہلو اشتراک کے نکل آئے۔ ان میں دوستی ہو گئی جس کے نتیجے میں ہنگامہ خیز برسوں کا فرق نہ آ سکا۔ جتوئی صاحب سندھ کے سب سے بڑے جاگیردار خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ وڈیروں کی ایک بڑی منڈلی کے قائد تھے اور انہیں اسمبلی میں اچھا بھلا رسوخ حاصل تھا۔ جتوئی صاحب کو کیا خبر تھی، ایک دن خود اپنے انتخابی حلقے کی طرف سے مسترد ہو جانے کے بعد کوٹ ادو سے آنے والا یہ کچا نوجوان انہیں قومی اسمبلی کی نشست کی پیشکش کرے گا۔ بھٹو صاحب جتوئی صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہی حال صدر مملکت کا تھا۔ ایوب خان شکار کھیلنے کی غرض سے اکثر جتوئی صاحب کے پاس نواب شاہ جاتے رہتے۔ اس زمانے کے بیشتر نوجوانوں کی طرح مصطفیٰ بھی بھٹو صاحب کی مقناطیسیت شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گیا، جنہیں یکے بعد دیگرے ایندھن اور قدرتی وسائل، کامرس اور امور خارجہ جیسی اہم وزارتیں سنبھالنے کا موقع ملا تھا۔ مصطفیٰ نے جتوئی صاحب سے کہا کہ اسے اس آتش بجاں پارلیمنٹیرین سے متعارف کرایا جائے۔ تعارف کرا دیا گیا۔ یہ ایک ایسے پیچ در پیچ تعلق کی ابتدا تھی جو سدا محبت اور نفرت کی انتہاؤں کے درمیان جھولتا رہا۔ 1967 میں بھارت کے ساتھ تاشکند معاہدے کے بعد بھٹو صاحب وزیر خارجہ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے جو کچھ میدان جنگ میں جیتا تھا وہ سب ایوب خان نے گفت و شنید کے دوران گنوا دیا۔ تاشکند کو ایوب خان کا واٹرلو ثابت ہونا تھا۔ بھٹو صاحب نے اسے بچ کر جانے کا موقع نہ دیا۔
کابینہ سے مستعفی ہونے کے بعد بھٹو صاحب نے راولپنڈی سے کراچی جانے کی ٹھانی۔ وہ راولپنڈی سے ایک ٹرین پر سوار ہوئے۔ کوٹ ادو کے نوجوان MNA کے سوا کوئی آدمی انہیں الوداع کہنے اسٹیشن پر نہ پہنچا۔ بھٹو صاحب مصطفیٰ سے اسٹیشن پر مل کر بہت خوش ہوئے۔ مصطفیٰ کی اس ادا نے ان کے دل پر اثر کیا۔ انہوں نے مصطفیٰ کی جرأت مندی پر اظہار خیال کیا۔ بھٹو صاحب اب سیاسی اچھوت تھے اور لوگ اس ڈر سے ان کے پاس نہ پھٹکتے تھے کہ کہیں ان پر ایوب خان اور کالا باغ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ نے اپنا پسندیدہ قول دہرایا، وقت بتائے گا۔ بھٹو صاحب کراچی چلے آئے اور جلد ہی مصطفیٰ ان کے پاس آ گیا۔ دونوں میں گاڑی چھننے لگی۔ برے وقتوں کے ساتھ ہی اس شراکت سے دونوں کو فائدہ پہنچا۔ بھٹو صاحب نے مصطفیٰ کی دلیری، خلقی مکاری اور نئی باتوں کو بہت جلد جزوِ ذہن بنا لینے کی اہلیت کو تحسین کی نظر سے دیکھا۔ وہ گھر پر بلا تامل اعتماد کر سکتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ مصطفیٰ کا مشاہدہ تیز ہے، وہ ذہین ہے، مزید برآں یہ کہ اس کی نظر میں وہ کسی دیوتا سے کم نہیں۔ بھٹو صاحب نے مصطفیٰ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ نے بھی کان لگا کر عوام کے دلوں کی دھڑکن سنی اور بھٹو صاحب کے اس کے اندازوں پر تکیہ کرنے لگے۔ مصطفیٰ 70 کلفٹن میں بھٹو صاحب کے پاس مقیم تھا۔ بھٹو صاحب نے اس کی ذات میں گہری دلچسپی لینی شروع کی۔ انہوں نے نوجوان سے کہا، بعض منصفوں کو پڑھو، اور اسے سیاسی تھیوری کی اونچ نیچ خود سمجھانے لگا۔ وہ روزانہ بڑی تفصیل سے سوال پوچھتے تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ نے جو پڑھا ہے اسے کس حد تک سمجھ سکا ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کو لباس پہننے کی تمیز بھی سکھائی۔ نوجوان زمیندار جلد ہی اپنی کرمپلن پتلونوں، ٹیری لین قمیضوں اور سینڈلوں سے بے نیاز ہو گیا۔ بھٹو صاحب کسی چھیل چھبیلے جیسا لباس پہنا کرتے تھے اور مصطفیٰ پوشاک کی حد تک ان کے اسلوب کی تقلید کرنے لگا۔ بھٹو صاحب اپنی ٹرن بل اور ایسر کی قمیضیں مصطفیٰ کو دیتے رہتے، جو اب خوش قطع سوٹ پہننے لگا تھا۔ مصطفیٰ کو ایک نئی دنیا سے متعارف ہونے کا موقع ملا۔ وہ اب ایسے لوگوں کے درمیان تھا جن کا رہن سہن نفاست کا آئینہ دار تھا۔ وہ 70 کلفٹن میں گھوم پھر کر وہاں کی زبائش اور ساز و سامان کو ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ یہ اور ہی دنیا تھی جس کا اس کے اپنے گئے گزرے گھر سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ نوجوان سیاستدان کے دیکھنے میں آیا کہ بھٹو صاحب اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں کہ پیشکش کے انداز سے سلیقہ جھلکنا چاہیے۔ ڈنر پارٹیوں سے پہلے کراکری اور کٹلری کا انتخاب خود کرتے۔ انہیں طباخی کے مختلف اسالیب اور انگوری شرابوں کے بارے میں بڑی معلومات تھی۔ حد یہ کہ پھولوں کو کرینے سے ترتیب دینے کی نگرانی تک آپ کرتے تھے۔ یہ بھی وہی طے کرتے تھے کہ مینو کن کن چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے اور اس کو یقینی بناتے کہ سروس بہت عمدہ ہو اور ملازموں کا لباس بالکل بے داغ۔ وہ ہر بارے میں خود ہدایت دیتے۔ نصرت بھٹو صرف ان کی احکامات کی تعمیل کرتی۔ بھٹو صاحب کو ایرانی اور چینی قالینوں سے عشق تھا۔ وہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے انہیں خریدتے تھے۔ اگر کوئی قالین ان کی نظر میں جچ جاتا تو اسے خریدنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی دوست کے گھر میں وہ جس قالین پر کھڑے ہوتے اس کی قیمت لگا دیتے اور اس وقت تک وہاں سے ہلنے کا نام نہ لیتے جب تک سودا پٹ نہ جاتا۔ بھٹو صاحب کو بھی نہرو کی طرح، جس کے وہ بڑے مداح تھے، گلابوں سے بہت پیار تھا۔ کراچی اور لاڑکانے میں ان کے باغات کا مایہ فخر گلاب کی بعض نادر اقسام تھی جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا تھا۔ ان کے کتب خانے کی زیبائی دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اس کی خوب دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ یہ ایشیا کے بہترین کتب خانوں میں سے ایک تھا اور نپولین بوناپارٹ سے متعلق کتابوں کا ان کے پاس جو ذخیرہ تھا اس کی ملکیت پر انہیں بے حد ناز تھا۔ بھٹو صاحب جزیرہ کورسیکا سے تعلق رکھنے والے اس پست قد انسان کے بڑے گرویدہ تھے جس نے آپ ہی فرانس کا تاج شہنشاہی اپنے سر پر رکھ لیا تھا۔ وہ کتب خانے میں خصوصاً رات کے وقت خاصا وقت گزارتے۔ اس کتب خانے کے دروازے انہوں نے مصطفیٰ پر کھول دیے تاکہ وہ مطالعے کی طرف راغب ہو جائے اور اپنے ذہن کو جلا دے سکے۔ مصطفیٰ مکمل طور پر مغلوب نہ ہوا۔ وہ اپنی شناخت اور درتیلے پن کو بچائے رکھنے کا جتن کرتا رہا۔ وہ نرالا جوڑا تھا۔ سانولا صاحب بہادر ناشتے میں تلے ہوئے انڈے اور بیک کیے ہوئے سیم کے دانے کھا رہا ہے اور دیسی سائیں کے سامنے لسی سے بھرا جگ اور پراٹھا اور آملیٹ رکھا ہے۔ مصطفیٰ کو اپنے رکابدارانہ ورثے پر فخر تھا اور اس نے اپنی زبان کے چسکے سے بے وفائی نہیں کی۔
بھٹو صاحب حسنہ شیخ نامی ایک حسین و جمیل متعلقہ سے عشق لڑا رہے تھے۔ وہ بات آئی لینڈ پر ریل کی پٹریوں کے اس پار رہتی تھی۔ بھٹو صاحب اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا بندوبست کرتے، مصطفیٰ کار ڈرائیو کر کے انہیں اس جگہ پہنچا دیتا جہاں ملاقات ہونی ہوتی اور چند گھنٹے اور جا کر لے آتا۔ بھٹو صاحب عشق میں دیوانہ وار مبتلا تھے۔ حسنہ ابھی یہی اداکاری کر رہی تھی کہ اس کا ہاتھ آنا مشکل ہے اور اس مرحلے پر عشق کا جواب برابر کی شدت سے دینے پر آمادہ نہ تھی۔ حسنہ شیخ کے ساتھ بھٹو صاحب کا الجاوا ان کے زوال کے بعد شہ سرخیوں کی زینت بنا۔ یہ راز کتنے ہی برس یا راچہ بیاں کی مثال بنا رہا۔ حسین اور زندہ دل حسنہ پر ان کی فریفتگی کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ ایوب حکومت میں وزیر تھے۔ حسنہ ایک بنگالی وکیل عبدالاحد سے بیاہی ہوئی تھی۔ عبدالاحد شدید قوم پرستانہ رجحانات کا حامل تھا۔ ان کی شادی استحکام سے محروم تھی۔ احد کو 1971 میں پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ یا تو اسے فوج نے مار دیا یا البدر کے کسی دہشت گرد اسکواڈ نے ٹھکانے لگایا۔ ستم ظریفی یہ کہ اس کے دوسرے عاشق یعنی بھٹو صاحب کا بھی یہی انجام میں مقدر تھا۔ حسنہ پٹھان بنگالی والدین کی اولاد تھی۔ وہ حسین بھی تھی اور گفتگو کے فن میں بھی ایسی طاق کے سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ بھٹو صاحب اپنے سیاسی بنباز کے دنوں میں اس کے پیچھے پڑے رہے۔ وہ متذبذب تھی۔ بھٹو صاحب کا امیج ایسے آدمی کا تھا جو عیش و عشرت کا دل دادا ہو۔ اس لیے جب وہ کہتے کہ ان کی محبت لازوال ہے تو حسنہ ان کے دعوے کو شک کی نظر سے دیکھتی۔ مصطفیٰ بھٹو صاحب کو حسنہ کے اپارٹمنٹ پر چھوڑ کر آ جاتا۔ اس خفیہ اور پرخطر آشنائی کے سلسلے میں بھٹو صاحب مصطفیٰ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کر سکتے تھے۔ ایک بار مصطفیٰ نے بھٹو صاحب کو اپارٹمنٹ کے باہر اتارا اور چلا آیا۔ حسنہ اور بھٹو میں کچھ پخ پخ ہو گئی۔ انجام اس کا یہ ہوا کہ سابق وزیر خارجہ اور آئندہ کے وزیر اعظم کو باہر دھکیل کر دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ بھٹو صاحب کو روٹھوں کو منانے کے جو دل پذیر گر آتے تھے انہوں نے سارے آزما ڈالے۔ حسنہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دروازہ جو بند کیا جا چکا تھا کھل نہ سکا۔ بھٹو صاحب پیدل 70 کلفٹن کی طرف چل دیے۔ رات بہت جا چکی تھی۔ ایک دن اسی سڑک سے انہیں چنگاڑتے سائرنوں کے شور میں موٹر سائیکل سواروں کے جلوس کے ساتھ شان سے گزرنا تھا، لیکن اس وقت تو گھر پہنچنے کے لیے ایک لمبا اور تھکا دینے والا راستہ طے کرنا باقی تھا۔ انہوں نے بعد میں مصطفیٰ کو بتایا کہ انہیں ڈر یہ تھا کہ کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ اگر اس رات کسی کی نظر ان پر پڑی بھی ہوگی تو وہ اپنا سر جھٹک کر دوبارہ سو گیا ہوگا۔ جو کچھ دیکھا ہوگا اسے خواب سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی ہوگی۔ جب بھٹو صاحب بالآخر صدر بن گئے تو انہوں نے فوراً حسنہ کو بلا بھیجا۔ مصطفیٰ بتاتا ہے وہ فرش پر بیٹھی رہتی۔ بھٹو صاحب کونیک کی چسکیاں لیتے اور سگار پیتے رہتے۔ ان کا ایک ہاتھ حسنہ کے بالوں سے کھیلتا رہتا۔ وہ نہایت تیز طبع تھی۔ بھٹو صاحب اس کے ساتھ سیاست پر تبادلہ خیال کرتے۔ وہ بھٹو صاحب کے بہت سے فیصلوں پر اثر انداز ہونے میں کامیاب ہوئی۔ وہ ان کی سب سے کڑی نکات تھی۔ ان کے تعلق میں زندگی پوری حرارت کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ آپس کے بحث مباحثے، چون چراں اور اختلاف رائے سے آشنائی کا رنگ چوکھا ہو گیا تھا۔ جب اس کی بیٹی کی شادی سر پر آ پہنچی تو حسنہ نے بھٹو صاحب پر زور دیا کہ ان کے تعلق کو قانونی حیثیت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی بیٹی کے مستقبل کا سوال تھا۔ بھٹو صاحب نے کہا کچھ میری بات مان لو، کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں۔ حسنہ کو دوسری بیوی بنا کر گھر لانے سے ایک عالم میں فضیحت ہوتی۔ وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن پر لکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی نگاہ میں حسنہ کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ حسنہ راضی ہو گئی۔ بھٹو صاحب نے اپنا کہا پورا کیا۔ حسنہ نے قرآن کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ گھر لوٹ کر بھٹو صاحب کو نظر آیا کہ بطور قائد ان کا چراغ اب کسی وقت بھی گل ہو سکتا ہے۔ وہ بہت گھبرائے۔ مصطفیٰ کو طلب کیا۔ منصوبہ تیار ہوا کہ جب حسنہ گھر پر نہ ہو تو قرآن چرا لیا جائے۔ خانہ درزدی کی واردات کا انتظام کیا گیا۔ خانہ دوز نرے کھوکھلے نکلے۔ وہ صرف قرآن چرا کر لے آئے۔ واٹر گیٹ سکینڈل میں ملوث اپنے جیسے اناڑیوں کی طرح انہوں نے بھی کام چوپٹ کر دیا۔ حسنہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا مقدس نکاح نامہ کس نے چرایا ہے۔ بھٹو صاحب نے قدرتی طور پر چوری کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
نصرت بھٹو کو بھٹو صاحب کے اس بالا بالا معاشقے کا علم تھا۔ اس نے بے کل ہو کر نوٹ کیا کہ حسنہ کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بھٹو صاحب کے بیشتر وزیروں نے بانپ لیا ہے کہ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر وقت حسنہ کے دربار میں حاضر رہتے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ نصرت نے بھٹو صاحب کو چھوڑ کر اپنے وطن ایران چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھٹو صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ نصرت سیاسی طور پر ناگزیر بن چکی تھی۔ انہوں نے مصطفیٰ کا سہارا لیا، کہا کہ وہ نصرت کے پاس جا کر ان کے کیس کی پیروی کرے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی راہ راست سے نہیں ہٹیں گے۔ مصطفیٰ بذریعہ طیارہ اسلام آباد پہنچا اور مبتلا اضطراب میں خاتون اول کو قائل کرنا چاہا کہ اپنے شوہر سے تعلق قطع نہ کرے۔ نصرت گھر بار چھوڑ چھاڑ کر چل دینے پر تلی بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ گھر کی زبانی ملنے والے زیادہ ہوشمندانہ مشوروں کی وجہ سے یہ معاملہ جو بگڑ کر سکینڈل بن سکتا تھا سلجھ گیا۔ خطرہ ٹل گیا۔ نصرت واپس تو آ گئی لیکن اپنے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ کلفٹن میں حسنہ کا گھر نظر عنایت کے طلبگاروں، چاپلوسوں، مشکل میں پھنسے وزیروں اور سرکاری افسروں کا پسندیدہ اڈا بن گیا۔ کسی بھی شام کو وہاں جانے پر کوثر نیازی، جام صادق علی، مصطفیٰ جتوئی، مصطفیٰ کر، حفیظ پیرزادہ، طالب المولا، رسول بخش تالپر، ممتاز بھٹو وغیرہ جیسے افراد سے اتفاقاً آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ یہ سب حسنہ کے بہی خواہ مشہور ہو گئے۔ انہی لوگوں نے آگے چل کر وہ انکل بننا تھا جن پر بے نظیر کبھی تکیہ نہ کر سکتی تھی۔ یہی تھے وہ جنہوں نے بے نظیر کی ماں سے بے وفائی کی تھی اور اس دوسری عورت سے تعلق بڑھایا تھا۔ 6 اگست 1990 کو یہ انکل دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ جب بھٹو صاحب پشت بے دیوار ہو کر پاکستان قومی اتحاد کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے تو اخباروں میں حسنہ کے ساتھ ان کے ناجائز تعلق کا ذکر آنے لگا۔ بھٹو صاحب نے ایک ریلی میں سرعام اعلان کیا کہ ان کا حسنہ سے کوئی تعلق نہیں اور مکر گئے کہ انہوں نے حسنہ سے شادی کر رکھی ہے۔ یہ اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے حسنہ کی منت کی تھی کہ وہ خاموش رہے اور اس سرعام تردید کی رسوائی کو برداشت کر لے۔ حسنہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آفرین ہے۔ اس نے زبان نہ کھولی۔ بھٹو صاحب انڈونیشیا کے صدر سویکارنو کو تیسری دنیا کے قائد کی بہترین مثال سمجھتے تھے۔ غریب ملکوں کے لوگ جذباتی اور ان پڑھ ہوتے ہیں۔ عوام کو باقی لحاظ سے غیر دلچسپ زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے سویکارنو کی آتش بیانی اور لوگوں کے حالات سدھارنے کے نعرے ضروری تھے۔ اس کی نجی زندگی بھی اسی رنگ آمیزی کا حصہ تھی۔ عوام اس کی عشق بازیوں کو معاف کر دیتے تھے۔ بھٹو صاحب سویکارنو کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھلا مصطفیٰ اپنے قائد سے پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ اکثر سویکارنو جیسے انسانوں کا ذکر کرتا اور کہتا کہ غیر معمولی مردوں کو بیویاں بھی غیر معمولی درکار ہوتی ہیں، جن میں سوجھ بوجھ بھی ہو اور جو اپنے شوہروں کے مزاج کی ٹیڑھ سے نمٹنے کی اہلیت بھی رکھتی ہوں۔ اس ضمن میں ہٹلر اور ایوا برائن سے اس کی آشنائی تک کو بطور مثال پیش کیا جاتا۔ کراچی میں مصطفیٰ ہر طرح کے عشقیہ لجیڑوں سے دور ہی دور رہا۔ وہ ہر وقت بھٹو صاحب کے ساتھ رہتا اور تمام سوشل سرگرمیوں اور محفلوں سے لطف اندوز ہوتا، لیکن عشقیہ چھیڑ چھاڑ یا عورت بازی سے اجتناب برطرف رہا۔ وہ اعلیٰ سوسائٹی کی لطافتوں سے آشنا ہونے اور نستعلیق انداز میں کسی کو پٹانے کا فن سیکھنے کے لیے زیادہ بے چین تھا۔ غالباً ابھی اس میں زیادہ اعتماد پیدا نہ ہوا تھا اور اونچی سوسائٹی کی خواتین کی چہلیں اور کھلا ڈلا پن اسے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ وہ ذرا نچلے طبقے کی عورتوں کے درمیان زیادہ چین سے سانس لیتا، جہاں جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف روپیہ خرچنا کافی تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل لاہور میں ڈاکٹر مبشر کے گھر میں عمل میں آئی۔ مصطفیٰ اس کے بانی ارکان میں شامل تھا۔ نوازیدہ سیاسی جماعت نے اپنا پہلا جلسہ عام لاہور کے گول باغ میں کیا جو زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ ایوب حکومت کے کارندے ہجوم میں شامل ہو گئے تھے۔ مقررین کو شور و غل مچا کر آوازیں کس کر مسلسل تنگ کیا جاتا رہا اور ان میں سے کوئی بھی اپنی تقریر مکمل نہ کر سکا۔ کالا باغ نے مصطفیٰ کے پیچ کسنے شروع کر دیے، اسے دگ کیا جانے لگا اور یونیو ٹیکس کے ڈھیر سارے مقدمات اس پر لاد دیے گئے۔ اس کا خاصا وقت کچہری اور عدالت میں گزرنے لگا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور پھر ہفتے بعد چھوڑ دیا گیا۔ مصطفیٰ نے اپنی شامت کو آپ ہی دعوت دی تھی۔
کالا باغ بہت طاقتور گورنر تھا اور اس نے پنجاب کو بری طرح شکنجے میں کس رکھا تھا۔ مصطفیٰ نے 24 سال کی کم عمر میں کالا باغ سے ٹکر لے کر اور اسے للکارنے کے عواقب برداشت کر کے حوصلہ مندی کا ثبوت دیا۔ بھٹو صاحب بڑے سخت کوش سیاستدان تھے، ان کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف تھا۔ انہوں نے پاکستان کے طول و عرض کا چکر لگایا اور عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ان کے مزاج کی صحیح تشخیص کی۔ 1967 میں انہوں نے ملتان میں فیصلہ کیا کہ پارٹی کو سیاسی کھاڑے میں اتارنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مصطفیٰ نے ملتان کے نوجوان اقدام پسندوں سے ملاقات کی۔ ان میں سے ایک میں انہیں سیاست دان بننے کے تمام امکانات نظر آئے۔ یہ میاں ساجد پرویز تھے، جو اس وقت صرف 16 برس کا تھا۔ وہ اس نوجوان لڑکے کو بھٹو صاحب سے ملانے کھر ہاؤس لے گیا۔ ملتان میں ریلی نہایت کامیاب رہی۔ یہ دیکھ کر کہ طالب علموں، کسانوں اور مزدوروں نے ان کی آواز پر لبیک کہا ہے اور اپنے نئے ابھرتے قائد کی باتیں سننے کے لیے ہر طرف سے امڑ آئے ہیں، بھٹو صاحب جذبات کی رو میں بہہ گئے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کی تاریخ میں اپنا کردار ادا کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس امر کے ممکن ہونے کا احساس مجھے آپ نے دلایا ہے، اس وجہ سے میں ملتان کے لوگوں کو کبھی فراموش نہ کروں گا۔ پھر ادائے دلبرانہ کے طور پر جو جلد ہی ان کی مخصوص پہچان بن گئی، انہوں نے قمیض کے بٹن کھولے اور بٹنوں کو نوچ کر وجد میں آئے ہوئے ہجوم کی طرف اچھال دیا۔ ایک روز، یہ اب کوئی دن کی بات ہے، جب میں اقتدار میں ہوں گا، یہ بٹن لے کر میرے پاس آنا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ یہ بٹن اس بات کا ثبوت ہوں گے، جس تاریخی دن ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوا تو تم یہاں موجود تھے۔ سیاسی مشنری اب ٹاپ گیئر میں چل رہی تھی۔ پی پی نے فیصلہ کیا کہ صادق آباد، بہاولپور میں ریلی منعقد کی جائے۔ حکومت نے دفعہ 144 لگا دی، جس کے تحت کسی عام جگہ پر 4 سے زیادہ آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پی نے اپنا پروگرام جاری رکھا اور اس پابندی کو خاطر میں نہ لائی۔ اس جلسے کو انتظامیہ کے حربوں اور جماعت اسلامی کی سینہ زوری نے تتر بتر کر دیا۔ بھٹو صاحب کو شتم پشتم کر کار میں ڈالا گیا۔ کار مصطفیٰ چلا رہا تھا۔ کار پر ایک غسیلے ہجوم نے ہلہ بول دیا۔ مصطفیٰ کسی جنونی کی طرح ڈرائیو کرتا ہوا کار کو ہجوم میں سے نکال لے گیا۔ وہ نکل تو گئے، لیکن آگے جا کر راستے میں ایک ریلوے کراسنگ آ گئی جو بند تھی۔ مصطفیٰ نے کار کو الٹا چلا کر ایک متبادل راستے کا رخ کیا۔ جماعت والوں کا ایک ہجوم اینٹیں پتھر لیے ان کا منتظر کھڑا تھا۔ اس گات لگائے کھڑے ہجوم سے بچنے کے لیے مصطفیٰ کار کو کچے میں سے نکال کر لے گیا اور عین ممکن ہے اپنی کارکردگی سے اس نے پی کو مرگ ناگہانی سے بچا لیا ہو۔ ایوب خان نے گول میز کانفرنس طلب کی۔ بھٹو صاحب نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا انکار جنرل کے تابوت میں آخری میخ ثابت ہوا۔ جس وقت کانفرنس ہو رہی تھی، بھٹو صاحب لاہور میں موچی دروازے کے باہر انسانوں کے ایک ٹھاٹھے مارتے سمندر سے خطاب کر رہے تھے۔ میری گول میز کانفرنس یہ ہے، ملک کے مستقبل کا فیصلہ یہاں ہوگا اور فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔ ایوب خان کو ہٹانے کے لیے جو ایجیٹیشن جاری تھی وہ کامیاب رہی۔ ایوب خان نے دستبردار ہو کر عنان حکومت جنرل یحییٰ کو تھما دی۔ مارشل لا لگا دیا گیا۔ جنرل یحییٰ نے وعدہ کیا کہ وہ انتخابات کرائے گا اور ان میں ہر بالغ فرد کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ یحییٰ خان نے عام انتخابات کرانے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس پر کام جاری رہا۔ انتخابات کے ذریعے آئین ساز اسمبلی منتخب کرنا منظور تھا۔ اسمبلی کے ذمے یہ کام لگایا جانا تھا کہ وہ ملک کے آئین تیار کرے۔ یہ بذات خود ایک غلطی تھی۔ ملک سیاسی طور پر دو شدید قسم کی انتہاؤں میں بٹا ہوا تھا اور سیاسی جماعت نے اپنے پروگرام اور منشور کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لیا۔ یحییٰ خان کو یقین تھا کہ کوئی سیاسی جماعت مکمل اکثریت حاصل نہ کر سکے گی اور جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی اس میں کسی جماعت کو اتنی اکثریت بھی حاصل نہ ہو سکے گی کہ وہ اس کا سہارا لے کر کام چلا سکے۔ اس صورت میں مسلح افواج کو کسی غیر اماندار ثالث کی طرح مستقل طور پر بندرباٹ کرتے رہنے کی ضمانت مل جائے گی۔ جنرل یحییٰ محسوس کرتا تھا کہ اگرچہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ سب سے بڑی واحد جماعت بن کر ابھرے گی، لیکن باقی جماعتوں کو ایک عظیم اتحاد کی شکل میں اٹکل پچو گانٹھ کر عوامی لیگ کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ اس اتحاد کا قائد مسلم لیگ کے خان عبدالقیوم خان کو بننا تھا۔ یحییٰ خان کو یہ خیال نہ آیا کہ ووٹ دینے والے اپنی فراست سے اس کی بازی الٹ سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی تسلیم نہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو زبردست مقبولیت حاصل ہے۔
قوم پرستی کی جو لہر مشرقی پاکستان پر چھائی ہوئی تھی، یحییٰ نے اس کے بارے میں بھی غلط اندازے لگائے۔ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ انتخابات میں کامیاب ہونے والی جماعت اپنے منشور کی بنا پر جیتا کرتی ہے اور بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد ہی اپنے پروگرام سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ 1970 میں ہونے والے انتخابات منصفانہ اور آزادانہ تھے۔ بہرحال اگر یحییٰ خان کی نیت کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ کہنا قرین انصاف ہوگا کہ ان انتخابات میں یحییٰ خان نے دھاندلی کی تھی۔ اس کے غلط اندازوں نے ملک کو اپنے عمیق ترین بحران میں دھکیل دیا۔ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 2 کے سوا مشرقی پاکستان میں تمام نشستیں جیت لیں۔ صرف نور الامی اور چکما قبیلے کا راجہ تری دیو رائے عوامی لیگ کی ضربت کاری کی تاب لا سکے۔ عوامی لیگ اپنے 6 نکاتی پروگرام کی بنیاد پر کامیاب ہوئی تھی۔ بظاہر تو اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ فیڈریشن میں شامل اکائیوں کے لیے زیادہ صوبائی خود مختاری حاصل کی جائے، لیکن اس میں علیحدگی کے بیج موجود تھے۔ 6 نکات کو مان لینے کے بعد پاکستان زیادہ سے زیادہ ایک ڈیلی ڈالی فیڈریشن کی صورت میں باقی رہ سکتا تھا۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ بلند کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ مغربی پاکستان میں اپنی طاقت کے باوجود اس کے حصے میں ہمیشہ اقلیتی جماعت کے کردار کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ بھٹو صاحب جانتے تھے عوامی لیگ دوسری پھوکٹ جماعتوں کی مدد سے اپنی مرضی کا آئین اسمبلی سے منوا لے گی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ 6 نکات مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں علیحدگی پسند میلانات کو ہوا دیں گے۔ پنجاب کے قائد کے طور پر بھٹو صاحب پر لازم تھا کہ سخت رویہ اختیار کریں اور بگڑتی ہوئی صورتحال پر روک لگائیں۔ جو قدم انہوں نے اٹھائے ان میں کچھ عنصر نرگسیت کا بھی شامل تھا۔ وہ خود کو مجیب اور باقی لوگوں سے کہیں بہتر سیاستدان سمجھتے تھے۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ وہ پاکستان کی قیادت کرنے کے زیادہ اہل ہیں۔ سارے کے سارے مشرقی پاکستان کے ایک طرف جھک جانے سے ان کا وزیر اعظم بننے کا خواب ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ چند اشرے پہلے جناح صاحب نے جو کیا تھا بائینہ اسی طرح بھٹو صاحب نے اچھے برے پہلوؤں کا خوب حساب لگانے کے بعد خطرہ مول لیا۔ انہوں نے سرے سے اقتدار نہ ملنے پر کٹے پھٹے اور کڑکھڑائے پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ یحییٰ اپنا کھیل پورا کرنے کے لیے ڈاکے جا کے مجیب سے ملا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر آئین تیار کر لیا جائے، ایسا نہ ہو تو وہ اسمبلیاں توڑ دے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اسمبلیوں کا اجلاس 23 مارچ کو طلب کیا جائے گا اور مجیب کو سرعام مستقبل کا وزیر اعظم پاکستان کہہ کر متعارف کرایا۔ بدلے میں مجیب نے یحییٰ خان سے وعدہ کیا کہ اسے دعوت دی جائے گی کہ ملک کے صدر کے طور پر کام کرتا رہے۔ یحییٰ مغربی پاکستان لوٹا تو بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی، جن پر اضطراب طاری تھا۔ پیپلز پارٹی کا قائد ایک بے رحم اکثریت کا نادری حکم قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ بھٹو صاحب نے یہ دلیل پیش کی کہ ملک کا آئین بنیادی دستاویز ہوتا ہے جسے سب کی رضا مندی سے مرتب کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یحییٰ خان کو خبردار کیا کہ مجیب اپنے تمام وعدے وفا نہیں کرے گا اور یہ کہ 6 نکاتی پروگرام کا مطلب پاکستان کا خاتمہ ہے۔ لاڑکانے میں ایک ملاقات کے دوران انہوں نے جنرل یحییٰ کو بتایا کہ مجیب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتے ہی آپ کو ہٹانے کے لیے قدم اٹھائے گا۔ یحییٰ بھٹو صاحب کی دل کو لگنے والی منطق کے دام میں آ گیا۔ تمام اقتدار بنگالیوں کے ہاتھ آ گیا تو پھر ان کا کیا اعتبار؟ ہو سکتا ہے وہ مسلح افواج کی قطع و برید شروع کر دیں اور بھارت کے ساتھ جارانہ گانٹنے لگیں۔ یحییٰ حواس باختہ ہو گیا۔ منصوبہ تیار کیا گیا کہ سیاستدان 6 نکات کے خلاف بڑھ بڑھ کر بولیں گے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے التوا کا مطالبہ کریں گے۔ مشرقی پاکستان پھٹ پڑا، فسادات برپا ہو گئے، پرانے شکوک بہت نمایاں ہو کر ابھر آئے۔ بھٹو صاحب اور مصطفیٰ ڈھاکہ پہنچے۔ مصطفیٰ کے ذریعے مجیب کو پیغام بھجوایا گیا۔ پیغام میں بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ مجیب کو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر قبول کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے مجیب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور التماس کیا کہ اس تعطل کو دور کرنے کے لیے کسی قابل عمل فارمولے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ مجیب 6 نکات کے سلسلے میں کچھ لچک کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اپنی موجودہ شکل میں وہ مغربی پاکستان کے عوام کو قبول نہ تھے۔ یحییٰ دوبارہ ڈٹ کے آئے۔ آمادہ با جنگ مجیب نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے وہ کسی غیر ملک کا سربراہ ہو۔ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو، جن میں بھٹو صاحب بھی شامل تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ
دوہرے یرغمال ہوں۔ حقیقت میں مجیب نے یک طرفہ آزادی کا اعلان کر دیا تھا، وہ مزید بات چیت کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اقتدار فوری طور پر منتقل کیا جائے۔ یحییٰ نے زور دیا کہ گفت و شنید ہونی چاہیے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ڈھاکے میں اپنے قیام کو وہ ایک چال کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ وہ کچھ مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنگالیوں کی آزادی کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے پاکستانی فوج طیاروں کے ذریعے مشرقی پاکستان پہنچائی جا رہی تھی۔ ڈھاکے میں بھٹو صاحب کی موجودگی سے فائدہ مستضاد تھا۔ یحییٰ خان کا ایک ہی وار میں 2 شکار کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ فوج نے بزن بول دیا۔ بہیمانہ انداز میں مجیب کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان پہنچا دیا گیا۔ بھٹو صاحب نے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے ڈھاکہ جلتے دیکھا۔ یحییٰ واپس چلا گیا۔ ہوٹل کے گرد و نواح میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے۔ یحییٰ خان نے بھٹو صاحب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایک شیطانی منصوبہ تیار کیا تھا۔ قتل کا الزام وہ مکتی بانی پر لگا دیتا جو عوامی لیگ کا مسلح بازو تھا، اور جرائم کی سزا میں مجیب کو مغربی پاکستان میں پھانسی دے دی جاتی۔ خوش قسمتی سے بھٹو صاحب کا بال بھی بیکار نہ ہوا۔ انٹر کانٹیننٹل میں بموں کا دھماکہ ہو ہی نہ سکا۔ ڈھاکہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بھٹو صاحب بدحواسی کے عالم میں مغربی پاکستان واپس پہنچے۔ ہوائی اڈے پر انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے پاکستان کو بچا لیا گیا ہے۔ نرگسیت کے مارے انہوں نے اپنی ذات کو پاکستان کے مساوی قرار دے ڈالا۔ خانہ جنگی زور شور سے جاری رہی۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس فساد کو بھڑکانے میں پراناد غیر ملکی پریس کا بڑا ہاتھ تھا۔ یحییٰ خان نے نور الامین کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ بھٹو صاحب نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھایا۔ پناہ گزینوں کا بہانہ بنا کر بھارتی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئیں، اور دسمبر 1971 میں پلٹن میدان میں اقبال کا خواب ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ جنرل نیازی نے اپنی تلوار جنرل اروڑہ کو تھما دی۔ اقوام متحدہ میں بھٹو صاحب کی فلو آمیز اداکاری پر کسی نے کان تک نہ دھرا۔ ان کے پاکستان لوٹنے کا وقت آنے والا تھا تاکہ وہ کرتا ہوں جمع پھر وطن لخت لخت کو کہہ کر نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے کوشاں ہو سکیں۔ اچانک اتنا شدید صدمہ پہنچنے کی وجہ سے مغربی پاکستان میں مکمل ابتری کا عالم تھا۔ یحییٰ خان حقیقی دنیا سے منہ موڑ کر خوابوں کے جہان میں گم ہو گیا۔ وہ اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا تھا اور مدہوشی کے عالم میں بھی آئین مرتب کرنے میں لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ نہ تو اسے المیہ کا کچھ ہوش ہے جس سے قوم دوچار ہو چکی تھی، اور نہ ان ہجوموں کا شور و غوغا اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا جو اس کے خون کے پیاسے تھے۔ فوج نے اقتدار پر اپنی گرفت قائم رکھنے کے لیے چالیں چلنی شروع کی۔ جنرل حمید کو یقین تھا کہ اس کے سربراہ مملکت بننے کا وقت آ پہنچا ہے، اور موصوف نے صدر کی طرح اینڈنا اکڑنا شروع کر دیا۔ جنرل پیرزادہ نے زیادہ حقیقت پسندی کا ثبوت دیا۔ اسے پتہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہزیمت کے بعد فوج اپنی ساکھ گنوا چکی ہے اور اسے اقتدار چھوڑنا ہی پڑے گا۔ بہرکیف اسے یہ منظور نہ تھا اقتدار ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ سیاستدانوں کی صفوں میں کسی ایسے کٹ پتلے کو ڈھونڈنے لگا جس کی ڈور فوج ہلاتی رہے۔ اس کی نظر انتخاب اصغر خان پر پڑی۔ ان دونوں نے منصوبہ گڑھا کہ لیاقت باغ میں ایک سیاسی ریلی ہو جس میں اصغر خان یحییٰ خان کا معاملہ عوام کی عدالت کے سامنے پیش کرے۔ اس کے بعد جذبات سے بھرا ہوا ہجوم صدر کی رہائش گاہ جائے اور اسے گھیرے میں لے کر یہ مطالبہ کرے کہ یحییٰ خان اقتدار چھوڑ دے اور اس کا عہدہ اصغر خان سنبھال لے۔ ایئر مارشل رحیم خان اور جنرل گل حسن اقتدار بھٹو صاحب کو منتقل کرنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے مصطفیٰ سے بہت قریبی رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ رحیم خان نے مصطفیٰ کو پیرزادہ کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ لیاقت باغ کا جلسہ افراتفری کا شکار ہو گیا۔ خورشید حسن میز اور مصطفیٰ گھر نے پکانے کا انتظام کیا تھا کہ ایسا ہو کر رہے۔ لیاقت باغ فائرنگ کیس ابھی تک زیر سماعت ہے۔ ملزمان میں سے ایک مصطفیٰ ہے۔ جنرل گل حسن اور رحیم خان صدر کے پاس گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی فوجی بغاوت تھی۔ انہوں نے یحییٰ کو بتا دیا کہ اسے سبک دوش ہونا پڑے گا اور یہ کہ بھٹو صاحب کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی جائے۔ یحییٰ کو سرکاری طور پر گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے یحییٰ سے کہا بس بہت ہو گئی، وہ یحییٰ کو مزید کوئی چکر چلانے کا موقع نہیں دیں گے۔ مصطفیٰ کو مطلع کر دیا گیا۔ گل حسن نے بھٹو صاحب سے بات کی جو اس وقت روم میں تھے۔
بھٹو صاحب پاکستان کی صورتحال کے بارے میں ابھی تذبذب کا شکار تھے۔ ان کے لیے جرنلوں پر بھروسہ کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں اس بارے میں ٹھوس ضمانتیں فراہم کی جائیں کہ عنان اقتدار ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ ان ضمانتوں کے بغیر وہ واپس آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ یقین دہانی انہیں مصطفیٰ نے کرائی، ذمہ داری میری ہے، اقتدار آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، زر کرم فوراً واپس آ جائیے۔ خصوصی طیارہ روم بھجوایا گیا۔ بھٹو صاحب واپس آ گئے۔ انہیں صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ مصطفیٰ کھر کو پنجاب کا گورنر اور زون اے کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ دونوں ساتھی اپنا اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈھاکہ میں ابھی مرنے والوں کو دفنانے کا کام جاری تھا۔ پاکستان کا نقشہ نئے سرے سے کھینچا جا رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے مجیب الرحمان کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیاستدان کے طور پر وہ خوب سمجھتے تھے کہ سیاست میں مستقل دشمن کوئی نہیں ہوتے۔ مجیب کو پھانسی کی کوٹری سے نکال کر صدر کی رہائش گاہ لایا گیا۔ مصطفیٰ اور بھٹو صاحب نے اسے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ مجیب ان واقعات سے بالکل بے خبر تھا جن کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آ چکا تھا۔ مجیب نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور بھٹو صاحب سے پوچھا، کیا صدر کا عہدہ انہوں نے سنبھال لیا ہے؟ بھٹو صاحب مسکرائے اور بولے، ہاں، اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی میں ہوں۔ سب ہنس پڑے۔ مجیب کو ڈالروں کی صورت میں ایک خاصی بڑی رقم اور انگلستان کے راستے بنگلہ دیش پہنچانے کے لیے ایک خصوصی طیارہ فراہم کیا گیا۔ مجیب نے ان 93,000 جنگی قیدیوں کو رہا کرانے میں مدد دینے کا وعدہ کیا جو بھارت میں قید تھے۔ اس نے بھٹو صاحب کو یقین بھی دلایا کہ وہ کوئی ایسی صورت نکالنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیلی ڈالی فیڈریشن قائم ہو جائے۔ بھٹو صاحب اور مصطفیٰ مکمل رازداری کے ساتھ مجیب کو رخصت کرنے گئے۔ جب مجیب کا طیارہ فضا میں بلند ہوا تو ان دونوں نے سمجھ لیا کہ پاکستان اب وہ نہیں رہا جو کبھی تھا۔ مصطفیٰ 2.5 سال تک پنجاب کا گورنر رہا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ مؤثر منتظم ہے۔ اس کا اکثر اپنے نامی گرامی پیشرو کالا باغ سے موازنہ کیا جانے لگا۔ مصطفیٰ کالا باغ سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اور عوام کا منتخب نمائندہ بھی۔ صدر کے بہت قریب تھا۔ اسے صدر کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ اس کے پاس ہر طرح کی اپوزیشن کو لگام دینے اور کچل ڈالنے کا اختیار تھا۔ وہ ہڑتالوں کی اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب رہا جو روز افزوں توقعات کی وجہ سے پھوٹ پڑی تھی۔ جمعیت طلبہ اسلام کی کمر توڑنے کا سہرا بھی اس کے سر ہے۔ قانون اور امن عامہ کی بگڑی ہوئی صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ صوبے بھر میں ڈاکہ زنی کی جو لہر آئی ہوئی تھی وہ مکمل طور پر ٹھنڈی پڑ گئی۔ بطور گورنر ایک لحاظ سے مصطفیٰ کا کام آسان ہو گیا تھا۔ یہ سرخوشی ابھی فضا میں تھی کہ حکومت عوام کے ہاتھ میں ہے۔ مصطفیٰ کو عوام کی طاقت سمجھ بھی تھی۔ وہ اس طاقت سے مؤثر انداز میں کام بھی لیتا تھا۔ جب صوبائی پولیس فورس نے ہڑتال کی تو مصطفیٰ نے اپنا رد عمل ظاہر کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ اس نے اعلان کیا کہ ہڑتال بغاوت ہے اور عوام سے درخواست کی کہ قانون اور امن عامہ کی ذمہ داری سنبھال لے۔ اس نے کہا کہ عوام پولیس چوکیوں پر ڈیوٹی دیں اور ٹریفک کی نگرانی کریں۔ اس نے پولیس کو الٹیمیٹم دیا، 24 گھنٹے کے اندر کام پر واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ پولیس والے ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا مصطفیٰ کی دھمکیاں پھوکی نہیں ہوتی۔ انہیں نظر آنے لگا تھا کہ گورنر کسی پیش و پش کے بغیر ساری پولیس فورس کو برطرف کر کے بے روزگار لوگوں کے جمع غفیر سے نئے رنگروٹ بھرتی کرے گا۔ مصطفیٰ ان میں سے نہیں تھا جو بلیک میل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے۔ نوکرشاہی سیاستدانوں کو ہمیشہ چھک کی نظر سے دیکھتی آئی تھی۔ اس کے اراکین اور ہی طبقے کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کی نظر میں پی 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 ایک سست نجا غول تھی، چھچوروں کی جماعت تھی۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ بطور جماعت یہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گی کیونکہ اس سے وابستہ لوگ ہنگامہ آرائی پر مبنی سیاست چلانے کے عادی تھے اور انتظامی امور کی روکھی پیکھی دنیا سے مانوس نہ تھے۔ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ پارٹی مشنری اس کی پشت پر ہے۔ اس نے انتظامیہ پر ثابت کر دیا کہ جہاں تک نئی نئی باتیں سوچنے اور پالیسی پر عمل درآمد کرانے کا تعلق ہے وہ کسی طرح اس سے ہٹا نہیں۔ اس نے واضح کر دیا کہ نوکرشاہی کا کام عوامی حکومت کی خدمت کرنا ہے۔ اس کا کام پارٹی کے پروگرام کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ جس افسر میں ولولے کی کمی پائی جاتی یا جو جان بوجھ کر سست رفتاری کا مظاہرہ کرتا اسے موقوف کر دیا جاتا۔ مصطفیٰ پہلے خود مسائل قائم کرتا تاکہ دوسرے اس کی خوشی خوشی تقلید کریں۔
وہ سچے دل سے اس نعرے پر یقین رکھتا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور دوسرے سیاستدانوں کی بنسبت عوام کی طاقت کو زیادہ ذہانت سے کام میں لاتا تھا۔ فوج کو ابھی پوری طرح بے اثر نہیں بنایا جا سکا تھا۔ بھٹو صاحب کو علم تھا کہ انہیں بالآخر اقتدار کی رفتوں تک پہنچانے میں مسلح افواج کے 2 سینئر افسروں گل حسن اور رحیم خان کا ہاتھ ہے۔ فوج سے معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ اقتدار میں ان کا بھی ساجھا ہوگا۔ اس شراکت سے نہ سول حکومت مطمئن تھی نہ فوج۔ جب معاہدے کے فریقین نے اپنے اپنے حلقہ اثر کی حدود کا تعین کرنا چاہا تو خاصا کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ بھٹو صاحب کو مسلح افواج کا کردار گراں گزرتا تھا۔ وہ یورپی سیاست کے بڑے زیرک طالب علم تھے اور یہ ممکن ہی نہ تھا کہ بوناپارٹزم سے انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا ہو۔ انہیں پتہ تھا کہ فوج کے اندر سے ایسے تالا آزما ابھر کر سامنے آتے رہیں گے جو اس انقلاب کو جس کی وہ رہنمائی کر رہے تھے ملیاں میٹ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ گروں کا اکثر یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ بادشاہ تو وہ خود ہیں۔ چھوٹی موٹی بدمزگیاں ہوتی رہیں۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھٹو صاحب نے اطلاعات کی نہایت حساس وزارت حفیظ پیرزادہ کے سپرد کر دی۔ ٹی وی کا نیٹ ورک حفیظ کے احکام کا تابع تھا۔ حفیظ نے فوج کی حساسیت کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹی وی کے نیوز سیکشن کو حکم دیا گیا کہ ڈھاکہ میں بھارتی افواج کے سامنے پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کی تصویریں نشر کی جائیں۔ حفیظ محسوس کرتا تھا کہ فوج اور عوام کے شتر مرغ جیسے نظر انداز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ وہ فوجی بوٹوں کو روندنے چلا تھا۔ گل حسن جو اب فوج کا CNC تھا پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھٹو صاحب کو فون کیا۔ وہ اس لغزش پر سخت برہم تھا۔ اس شخص کو فوراً ہٹایا جائے۔ بھٹو صاحب کے پاس جنرل کے کہے پر عمل کرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ حفیظ کو ہٹا کر یہ اہم وزارت زیادہ قابل قبول کوثر نیازی کے حوالے کر دی گئی۔ گل حسن کا لہجہ خار بن کر کھٹکتا رہا۔ بھٹو صاحب کی سمجھ میں آ گیا کہ فوج اور سول حکومت کے مابین اختیارات اور مراتب کی اس تقسیم کی ناکامی مقدر ہو چکی ہے۔ انہوں نے جان لیا کہ گل حسن اور رحیم خان کو نکالنا پڑے گا۔ ان کی جگہ ایسے افسروں کو دینی ہوگی جو بھٹو صاحب کے وفادار ہوں۔ ایسے افسروں کی کوئی گنجائش نہ تھی جو یہ کہیں کہ ہمیں اتنا تاوان دیتے رہو تو ہم تمہاری قانونی حیثیت کو کچھ نہ کہیں گے۔ بھٹو صاحب نے اس سلسلے میں پہل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دونوں بادشاہ گروہوں کو ڈنر پر مدعو کیا۔ وہ مصطفیٰ، حفیظ، ممتاز بھٹو اور جتوئی صاحب کو اعتماد میں لے چکے تھے۔ انہوں نے بھی ڈنر میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ بھٹو صاحب فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ دونوں افسروں سے مستعفی ہونے کے لیے کہیں گے۔ اگر افسروں نے استعفے دینے میں ہچر مچر کی تو اس غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا۔ بھٹو صاحب نے ان استعفوں کا مضمون تیار کرنے کے لیے اسٹڈی روم میں چلے گئے اور اپنے 4 قریب ترین ساتھیوں سے کہا کہ اتنی دیر وہ صورتحال کو سنبھالیں۔ دونوں افسر آ پہنچے۔ ان کے ADC بھی ساتھ تھے۔ ADC حضرات سے کہا گیا وہ بغلی کمرے میں انتظار کریں۔ گل حسن نے دیکھ لیا کہ چاروں میزبانوں کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ وہ پوکر کے بڑے کھلاڑی تھے۔ پوکر کا اچھا کھلاڑی تو اپنے چہرے مہرے کی کیفیت سے پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ اس کے پاس کیسے پتے ہیں۔ گل حسن نے بانپ لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے وزیروں سے پوچھا بھٹو صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگا کہ اس کی اور بھی مصروفیات ہیں جو فوری توجہ چاہتی ہیں اور وہ اسی صورت میں رکے گا کہ صدر صاحب موجود ہوں۔ کھڑے کھڑے بہانہ گڑا گیا۔ بھٹو صاحب کسی سفیر سے بات چیت کرنے میں مصروف ہیں اور تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ حفیظ نے اسٹڈی میں جا کر بھٹو صاحب سے کہا وہ باہر آ جائیں کیونکہ بلیوں کی موجودگی میں کبوتر پھڑپھڑا رہے ہیں، کہیں اڑ ہی نہ جائیں۔ بھٹو صاحب اسٹڈی سے برآمد ہو کر اس تناؤ بری محفل میں شامل ہو گئے۔ بھٹو صاحب نے تقریر کی اور بتایا کہ اس موقع پر ان کا مستعفی ہو جانا کتنی اہمیت اور معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے دونوں افسروں کو سنہرے مسافے کی پیشکش کی۔ گل حسن نے کھٹ سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا بھٹو صاحب ڈرا دھمکا کر کام نکالنا چاہتے ہیں اور اگر وہ ڈٹا رہا تو ان کی ترقی تمام ہو جائے گی۔ اس نامبارک سکوت میں ان کاغذوں کی کھڑکھڑاہٹ کے سوا جن پر استعفے تحریر تھے کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ بھٹو صاحب نے کاغذات افسروں کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں کے ہاتھ میں قلم تھما دیے گئے۔ رحیم نے صورتحال کی گمبھیرتا کو سمجھ لیا۔ ان کا انکار ملک کو ایک گہرے بحران میں جھونک دے گا۔ سول حکومت اور فوج کے درمیان کھلم کھلا ٹکراؤ تباہ کن ثابت ہوگا۔ اس نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ فوج میدان جنگ میں اپنی شکست کے شرمناک داغ کو ابھی دھو نہ سکتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد موقع تھا
جب فوج کو ایک بہت ہی بے ڈب وکٹ پر کھیلنا پڑ رہا تھا اس نے دستخط کر دیے۔ گل حسن کا دل چاہ رہا تھا کہ بحران کی نوبت آ جائے تو خوب ہو، اس کے ذہن میں صرف ایسے منصوبے تھے جو مختصر مدت کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ فوج صورتحال پر قابو پا سکتی ہے، اس مرحلے پر کمزوری کا ثبوت دیا گیا تو فوج کے وقار کو مزید دھچکا لگے گا۔ اس نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات کا وہم گمان بھی نہ تھا وہی پیش آ گئی۔ بھٹو صاحب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہ تھی۔ جنرل گل حسن صدر کی رہائش گاہ سے نکل کر اپنے کور کمانڈروں کو کارروائی کے لیے مجتمع کر سکتا تھا۔ ادھر اس کے سامنے فوجی بغاوت کے سوا کوئی راہ عمل نہ تھی، ادھر اس سے زبردستی دستخط کرانے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ اس واقعہ کے بعد اگر وہ اپنے عہدے پر فائز رہا تو پی اور فوج کے تعلقات کی نوعیت عناد مسلسل کی شکل اختیار کر لے گی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گورتے رہے، کسی کو پلک چپکنے کا بھی یارہ نہ تھا، دونوں طرف سے بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ مصطفیٰ اٹھا، لمبے لمبے ڈگ برتا گل حسن کے پاس پہنچا جو بیٹھا ہوا تھا۔ چھا جانے والے انداز میں اس کے سر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے اس پر قہر بری نظر ڈالی۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے آپ دستخط کر دیں۔ مصطفیٰ کے آمادہ با فساد لہجے سے کام بن گیا۔ رہی صحیح کسر رحیم خان کے قائل معقول کرنے والے انداز سے پوری ہو گئی۔ گل حسن نہایت تواہن و کراہن اپنے عہدے سے دستبردار ہوا۔ دستخط کرنے کے فوراً بعد اس نے اپنے ADC سے ملنا چاہا، اسے اجازت نہ دی گئی۔ ابھی نہیں، بھٹو صاحب نے کہا۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر کو فون کیا گیا۔ یہ نحیف و نزار انجینئر جلد ہی ہیلی کاپٹر میں سفر کرتا نظر آیا۔ اس کا مشن جنرل ٹکا خان کو اکاڑا سے اسلام آباد لانا۔ بنگال کے بچڑ کو بحال کرنے کا وقت آ گیا تھا، اسے فوج کا سیاسی انسی مقرر کیا جا رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے اس پر جو احسان کیا اسے ٹکا خان نے کبھی بلایا نہیں۔ وہ آگے چل کر پیپلز پارٹی کا گرم جوش وفادار ثابت ہوا۔ صدر کی رہائش گاہ کے پچھلے دروازے پر ایک کار انتظار میں کھڑی تھی۔ جنرل ٹکا خان کے عہدہ سنبھالنے تک ان دونوں افسروں کو دنیا بھر سے الگ تھلگ رکھنا ضروری تھا۔ ان کا استعفے دینے سے مکر جانا یا یہ کہنا کہ استعفیٰ جبراً لیا گیا تھا بھٹو صاحب کو مہنگا پڑتا۔ ان دونوں حضرات کو چوری چھپے صدر کی رہائش گاہ سے باہر پہنچا کر کار میں دانس دیا گیا۔ اسٹیئرنگ وہیل مصطفیٰ نے سنبھالا۔ وہ بہت اچھا ڈرائیور تھا، اسے کار تیز چلانے میں مزہ آتا تھا۔ مستاز بھٹو محافظ بن کر مصطفیٰ کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا۔ جتوئی صاحب کو بونا پارٹسٹ بننے کے خواب دیکھنے والے دونوں بدنصیبوں کے درمیان بیٹھنے کا ناقابل رشک فریضہ انجام دینا تھا۔ پی کے تینوں جیالے مسلح تھے، اگر افسران کہا ماننے سے انکار کرتے تو وہ اپنا اسلحہ کو کام میں لائے بغیر نہ رہتے۔ مصطفیٰ نے لاہور کا راستہ لیا۔ وہ زناٹے برتے ایک شہر کے بعد دوسرے شہر سے گزرتے گئے۔ وہ ابھی تک خاصے نروس تھے۔ اگر افسروں کی غیر موجودگی کسی کے نوٹس میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ کیا گل حسن خطرے کو پہلے سے بام کر ISI کو مطلع کر چکا تھا جو ADC انتظار کر رہے تھے؟ اگر انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ ان کے افسران بالا کو اغوا کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ مصطفیٰ نے کار کی رفتار اور تیز کر دی۔ ہیڈ لائٹوں کی تیز روشنی میں مصطفیٰ کو ایک چیک پوائنٹ دکھائی دیا۔ روڈ بلاک پر سر تا پا مسلح فوجی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ایسا لمحہ تھا جسے پی کے تینوں آدمی کبھی فراموش نہ کر سکے۔ پل بھر کے لیے انہیں لگا کہ کھیل ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ جس رفتار سے کار چلا رہا تھا اسی رفتار سے سوچ بھی رہا تھا۔ اس نے روڈ بلاک سے رکے بغیر گزر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ معمولی کی کسی پڑتال کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کیا پتہ کوئی فوجی اپنے کمانڈر ان چیف کو پہچان کر سارے کیے درے پر پانی پھیر دے۔ وہ روڈ بلاک سے گزر گئے اور انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ بہت وقت گزر جانے کے بعد مصطفیٰ نے پچھلا منظر دکھانے والے آئینے پر نظر ڈالی۔ اسے جتوئی صاحب کی جھلک دکھائی دی جو اپنے دونوں قیدیوں کے درمیان پڑے سو رہے تھے۔ وہ لاہور پہنچے، داتا صاحب کے پاس سے گزرے، جلدی سے کچھ دعائیں مانگیں اور گورنر ہاؤس کے گوشۂ عافیت کا رخ کیا۔ ان دونوں اعلیٰ افسروں کو کمرہ نمبر 10 میں ٹھہرایا گیا۔ انہیں غیر سرکاری طور پر نظر بند رکھا جا رہا تھا۔ پنجاب کے گورنر نے انہیں اغوا کیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے برے میزبان ہونے کا گلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے انہیں شلواریں قمیضیں فراہم کی۔ ان کے کمرے میں بہترین اسکاچ پہنچا دی گئی۔ گورنر ہاؤس میں کسی کمرے کو پہلی مرتبہ نارضامند مہمانوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ اگلے دن انہیں گورنر کے طیارے میں اسلام آباد لے جایا گیا۔
ان کے مستعفی ہونے کی خبر تمام اخباروں کے پہلے صفحے پر چھپ چکی تھی۔ بھٹو صاحب ان سے ملے اور کوشش کی کہ جو بدمزگی پیدا ہو چکی تھی اسے بلا دیا جائے۔ دونوں کو بیرون ملک سفیر مقرر کر کے بصد شان جلا وطن کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب اور مصطفیٰ کے تعلقات میں جلد ہی کشیدگی در آئی۔ مصطفیٰ اپنے قائد کے سحر سے آزاد ہو چلا تھا۔ اب وہ بذات خود ایک سیاستداں بن چکا تھا، واضح شناخت کا مالک۔ یہ امر بھٹو صاحب کو شاہ گزرتا تھا کہ مصطفیٰ اور پنجاب کو لازم ملزوم سمجھا جانے لگا ہے۔ بھٹو صاحب عمر میں بڑے تھے، انہیں خوب معلوم تھا پنجاب کتنا اہم ہے۔ وہ پاکستان کا ووٹ بینک اور پیپلز پارٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھا۔ پنجاب کا ان کے ہاتھ سے نکل کر خود ان کے بنائے ہوئے فرینکلن شٹائن نما افریت کے قبضے میں چلا جانا بھٹو صاحب کو بہت مہنگا پڑتا۔ مصطفیٰ جہاں بھی جاتا اس کے خیر مقدم میں شیر پنجاب کے نعرے بلند ہوتے۔ وہ محسوس کرتے کہ مصطفیٰ شاید کسی وقت بھی اپنی اپری ہوئی انا کے برے میں آ کر خود ہی ملک کا قائد بننے کی کوشش کرنے لگے۔ اس موقع پر مصطفیٰ کی حرکات سے بھٹو صاحب کے شکوک اور پختہ ہو گئے۔ گورنر نے جتانا شروع کر دیا کہ وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ صدر کی منظوری حاصل کیے بغیر بعض کام اپنی صوابدید سے شروع کرا دیتا۔ اسے اپنی خود مختاری عزیز تھی اور جب اسے چیلنج کیا جاتا تو بگڑ بیٹھتا۔ دونوں نے پالیسی کے معاملات حتیٰ کہ افراد کی تقرریوں تک کے حوالے سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ اگر بھٹو صاحب مصطفیٰ کے نامزد افراد کو مسترد کر دیتے تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتا اور بھٹو صاحب کے تجویز کردہ متبادل ناموں پر قلم پھیر دیتا۔ وہ بہت اڑیل پن پر اتر آیا تھا اور اس کی حرکتوں سے یہی تاثر ملتا تھا کہ پاکستان میں بھٹو صاحب کے بعد اگر کوئی ہے تو وہی ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے بعد اس کے لیے صرف ایک ہی جگہ رہ گئی تھی، یعنی ملک کے سب سے اونچے عہدے پر فائز ہونا باقی تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا اعتماد تھا اور وہ جانتا تھا کہ بھٹو صاحب کو چاروں نچار اس کی بیشتر تجاویز پر صاد کرنا پڑے گا۔ اس نے بڑی استادی سے خود کو ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا کہ اس کے کہے کو آسانی سے ٹالا نہ جا سکتا تھا۔ پنجاب کو سیاسی طاقت کی مضبوط ترین اساس کی حیثیت حاصل تھی۔ مصطفیٰ نے پنجاب کی سرزمین پر بڑی مضبوطی سے قدم جما رکھے تھے۔